अस्सलाम वालेकुम। एक दो रोज़ पहले रॉयटर्स ने एक खबर जारी की जिसमें ये बताया गया कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका का एक मज़ीद दौरा करेंगे, जिसमें उनकी हालिया हफ़्तों के अंदर तीसरी मुलाकात जो है वो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप से मुतवक्को है। गुज़श्ता रोज़ हमारे साथ प्रोग्राम में बैरिस्टर दानियाल थे तो उन्होंने प्रोग्राम के अंदर ऑन एयर तो नहीं उनसे सवाल जवाब हो सका, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हाँ दौरे का प्लान है, अभी शेड्यूल कंफर्म नहीं है। तो शेड्यूल तो जब भी होगा, लेकिन एक मुतवक्को उसके अंदर जो टॉपिक बताया गया हमें उस खबर के अंदर वो ये था कि पाकिस्तान ने जो मिडल ईस्ट के अंदर गज़ा के अंदर जो सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है उसमें जिन ममालिक ने सिक्योरिटी के हवाले से या फ़ौज की कंट्रीब्यूशन करनी है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो मुमकिन तौर पर इसके ऊपर भी बात होगी। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इस इशू को डिस्कस करेंगे और पूछेंगे अपने मेहमानों से कि क्या पाकिस्तान जो है वो इस मामले में इस पोजीशन में है कि अपनी फ़ौज को गज़ा में भेज सके और उसका रोल क्या होगा, पीस कीपिंग, गज़ा की सिक्योरिटी, फ़लस्तीनियों की हिफाजत या हमास को डिसआर्म करना, ये एक सवाल हमारा होगा। दूसरा, इमरान खान के हवाले से बहुत सारी खबरें गुज़श्ता चंद रोज़ से मौलवी महमूद मौलवी साहब और इमरान इस्माइल साहब की वसातत से हमारे इसी प्रोग्राम में सामने आई, जिसमें वो कहते हैं कि हम बैक चैनल कॉन्टेक्ट्स कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब से भी उन्होंने नाम लेकर तज़किरा किया कि कोशिशें हो रही हैं कि कुछ ऐसा मुफाहमत का रास्ता निकल आए जिसमें कुछ लोगों की रिलीज़ हो जाए और कुछ लोगों को रिलीफ़ मिल जाए। अब ये रिलीज़ और रिलीफ़ कैसे होगा, इसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत हैं, राना खान मशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के लिए। राना साहब वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा ताहिर अशरफी साहब मारूफ आलिम दीन हमारे साथ हैं। ताहिर अशरफी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और शफ़ी जान साहब मामले ख़ुसूसी हैं इत्तलाआत के केपी गवर्नमेंट में, वो भी हमारे साथ। शफ़ी जान साहब आपको भी खुशामदीद। ताहिर अशरफी साहब, पाकिस्तान को गज़ा में फ़ौज भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए और उसका रोल क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात तो नदीम मलिक साहब, मैं अपनी इत्तलाआत और यहाँ माशाल्लाह राना साहब आपके पास बैठे हैं, मुमकिन है वो भी इसकी तस्दीक करें। ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो बात फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता अपनी फौज भेजेगा और वो जाके हमास को डिसआर्म करेगी, वो फ़लस्तीनियों से असला वापस लेगी, पाकिस्तान ने ना इस हवाले से अभी तक कोई बात की है, ना इस हवाले से कोई बात है। बल्कि अगर हम देखें तो ये मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब भी पिछले हफ्ते में कह चुके हैं कि हमारा अगर पाकिस्तान किसी वक़्त कोई तय करता है कि उसने अपनी फौज को भेजना है, वो फ़लस्तीनियों की जो है हिफाजत, गज़ा की तामीर नौ और गज़ा की जो आप उसको रिहेबिलिटेशन वहाँ का कह लें या जो भी, उसमें तो मुआविन होगी। लेकिन इस तरह के किसी अमल में जिससे फ़लस्तीनी उसको पसंद ना करें और अहले फ़लस्तीन उसको उसके साथ अपना इख्तिलाफ करें, पाकिस्तान ऐसा कोई काम नहीं करेगा। हम हर वो काम करेंगे जो अहले फ़लस्तीन पसंद करेंगे और जो अहले फ़लस्तीन की ख्वाहिश होगी। ताहिर अशरफी साहब, अगर हमास को डिसआर्म करना एजेंडा आइटम में हो तो फिर हमें फ़ौज भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए? मेरा ख्याल है हमारी फौज फिर बिल्कुल नहीं जाएगी। हम फ़लस्तीनियों के साथ लड़ने के लिए कभी भी नहीं इंशाअल्लाह जाएंगे, ना ऐसी कोई सूरत बनेगी और ना ऐसी कोई तवक्को रखे पाकिस्तान से कि पाकिस्तान का फौज, जो पाकिस्तान की फौज जो ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह वाली फौज है, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो इस वक्त भी आप देखें ना, पाकिस्तान का आर्मी चीफ वाहिद है दुनिया में जो जिसने 7 अक्टूबर के बाद फ़लस्तीनी सफ़ीर को GHQ में दावत दी और हर मुमकिन सतह पर जो मुमकिन ताउन था वो हो रहा है। और पाकिस्तान की हुकूमत जहाँ फ़लस्तीनियों को इमदाद भेज रही है, वहाँ फौज की तरफ से अलहदा से इमदाद जा रही है। अच्छा भाई ताहिर अशरफी साहब, बात वाज़ेह होगी ना, आपने कहा कि अगर हमास को डिसआर्म करना हो तो फिर फौज जाएगी ही नहीं, बात ही खत्म होगी इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी क्लियर बात है। अच्छा, एक और बता दें, फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगा। इमरान खान या PTI के साथ मुफाहमत होनी चाहिए, इसके हवाले से आपका नुक्ता नज़र क्या है? देखिए, गुजारिश ये है, सियासी जमातों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो जिद को छोड़ दें। कि कोई ये राना साहब बैठे हैं, जिस वक्त इनको जिस दिन गिरफ्तार किया गया था, मैं आज आपके प्रोग्राम में अर्ज करूं, मैं उससे अगले उस रात जनरल बाजवा के पास गया था और अगले दिन खान साहब के पास गया था।
اور یہ گزارش کی تھی کہ یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کل آپ کی طرف لوٹے گا. تو ابھی بھی آپ نے ایسی کوئی صاحب کو کوشش بھی کی ہے طاہر اشرفی صاحب؟ ابھی بھی کسی سے ملاقات کرنے گئے ہیں کہ مفاہمت کا عمل کھولا جائے؟ دیکھیے ہم تو بار بار یہ اپیل کرتے ہیں، لیکن مفاہمت تب ہوگی نا جب آپ گالیاں دینی بند کریں گے، جب آپ ملک کے سپہ سالار کے حوالے سے اور اپنی فوج کے حوالے سے روز گالی گلوچ کریں، اور آپ کے جو بگوڑے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو وہ روز پاکستان کو ایک نئے امتحان میں ڈالنے کی کوشش کریں، تو ندیم ملک صاحب مجھے بتائیے کیسے مفاہمت ہو سکتی ہے؟ بالکل مئی صحیح، میں آپ نے اتنی بڑی فتح حاصل کی ہے، اور صحیح ہے. ابھی پچھلے ہفتے جو کچھ سپہ سالار کے حوالے سے کہا خان صاحب نے، کیا مجھے بتائیے کون اس کے لیے آگے بڑھے گا؟ طاہر اشرفی تو صاحب تھوڑا بہت سا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. رانا ثناء اللہ صاحب دونوں بڑے گرما گرم ہیں اور دونوں کا آپ سے جواب چاہیے. پاکستان کو مڈل ایسٹ میں فوج بھیجنی چاہیے. ٹرمپ کے 20 نکات کی ہم ویلکم کرنے والے تھے، وزیر اعظم نے ویلکم کیا تھا. فوج تو آپ کو کنٹریبیوٹ کرنے کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اب آپ نے. دیکھیں بالکل وزیر اعظم نے بجا طور پہ ویلکم کیا، اور وہ جب معاہدہ ہوا تو اس معاہدے میں ٹرکی کے ساتھ پاکستان کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ بلایا گیا یا دعوت دی گئی، انڈونیشیا بھی، پاکستان بھی. اور انڈونیشیا بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ باعث اطمینان بھی تھا اور باعث عزت بھی. تو وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے پہ عمل درآمد ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ یعنی پیس کیپنگ ہونی ہے، امن و امان کی صورتحال. اور اس میں بڑا عنصر یہی ہوگا کہ جو اسرائیل کی فوج ہے جو کہ وڈرا کرے گی اس معاہدے کے مطابق، کہ اس کا وڈرال جو ہے وہ پرامن ہو، اور اس دوران جو ہے وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ساتھ وہاں پہ ری ہیبلیٹیشن، ری ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ ایک پروسیس ہونا ہے. اس معاہدے میں یہ چیز درج ہے. تو اس میں اگر پاکستان کی فوج وہاں پہ ہوگی، پاکستان کی فوج کو اقوام متحدہ کے تحت رسپانسبلٹیز ادا کرنے کا جو ہے وہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے. پاکستان کی فوج بڑی پروفیشنل ہے، اور اس نے ہمیشہ جہاں جہاں بھی اس کی ذمہ داری ہوئی ہے تو انہوں نے بہت ہی بہتر انداز میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے. آپ نے ڈسکس کیا گورنمنٹ لیول پہ کسی سٹیج کے اوپر کہ ہمارے کیا وہاں پہ ایس او پیز کیا ہوں گے فوج کے آپریٹ کرنے کے لیے؟ نہیں، اس میں ایس او پی کی بات نہیں ہے. ایک معاہدہ تو ہوا ہے، اب اس میں ایس او پیز والی کون سی بات ہے؟ اور وہاں پہ اگر پاکستان کی فوج ہوگی، پاکستان کی فوج مسلمان فوج ہے، تفصیل بتا سکتے ہیں پاکستانی قوم کو؟ اور اس میں جو ہے وہاں پہ پاکستان کی فوج کے ہونے سے میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینی ہمارے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوگا. اور ہمیں ان کی بہتری کے لیے اگر جانا پڑے تو ہمیں جانا چاہیے. دیکھیں نا، 2 سال وہاں پہ اتنا ظلم ہوا ہے، تو یہاں پہ یہ ہمارے لوگوں نے ریلیز نکالی ہیں، نعرے لگائے ہیں، لیکن اس ظلم کو جو ہے وہ کوئی روک تو نہیں سکا. وہ ظلم تو اب اس معاہدے کی صورت میں کم ہوا ہے، لیکن ابھی بھی جاری ہے بدقسمتی سے. اور یہ معاہدہ جو ہے وہ تمام ریلیونٹ جو عرب ممالک ہیں جو فلسطین کے ساتھ جن کے بارڈر شیئر ہوتے ہیں، تو ان سب نے مل کے کیا ہے. تو 6 ممالک تھے جو ٹرمپ کے ساتھ اس ملاقات میں شامل تھے، سعودی عرب، جارڈن، پاکستان، ترکی اور انڈونیشیا. تو ہمیں جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. لیکن ہمارے وہاں فوج کی رسپانسبلٹی فلسطینیوں کا تحفظ ہوگا یا حماس کو ڈس آرم کرنا ہوگا؟ نہیں، حماس کو ڈس آرم اس معاہدے میں کیا لکھا ہے حماس کے متعلق؟ حماس نے ڈس آرم ہونا ہے اس معاہدے کے مطابق. تو پھر ہم کریں گے؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ وہ معاہدہ تو حماس نے خود کیا ہے، ہم کیا کریں گے اس میں؟ یعنی اگر وہاں پہ حماس نے خود، جہاں تک مجھے یاد ہے، معاملہ یہ ہے کہ ہم تو ڈس آرم تب کریں نا کہ اگر کوئی ہم نے جا کے وہاں پہ کوئی جو ہے وہ کوئی انفورس کرنا ہے کسی قسم کا معاملہ، اگر ان کا آپس میں یہ معاہدہ ہوا ہے، اور یقیناً جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر فلسطین اور اس کے اوپر اسرائیل کو بھی رہنا چاہیے. وہ ویسے تھوڑی گڑبڑ کر رہا ہے، اسرائیل اور گڑبڑ کر رہا ہے، ترکی کی بھی امریکہ کو انشور کرنا چاہیے، اور پاکستان کو بھی انشور کرنا چاہیے، اور ٹرکی کو بھی انشور کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں ہمیں فوج بھیجنی چاہیے؟ بالکل. فوج اگر جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہی وہ
ان کی بہتری ہے جس کے لیے ہم جو ہے وہ وہاں پہ جا کے کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آوازیں تو اٹھائی ہیں, تقریریں تو کی ہیں, ریلیز تو نکالی ہیں, لیکن جس طرح سے ہمیں اس ظلم کا جو ہے وہ ازالہ یا اس میں مدد کرنی چاہیے, ہم نہیں کر سکے. رانا صاحب, لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر حماس کے ساتھ تھوڑی بہت بھی کہیں پہ بھی کسی لیول کے اوپر بھی تناؤ والی کیفیت پیدا ہوئی تو یہاں سے مذہبی حلقوں سے رد عمل آئے گا, جیسے طاہر اشرفی صاحب نے ابھی کیوں پیدا ہوگی؟ اس معاہدے کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اس معاہدے میں اگر یہ لکھا ہے, حماس نے اگر خود تسلیم کیا ہے کہ وہ اس علاقے سے پیچھے ہٹیں گے یا ڈس آرم ہوں گے, اسرائیل نے اگر خود وہاں پہ حدود کا تعین کیا ہے کہ ہم وڈرا کریں گے اور اس علاقے سے اس کی فوجیں نکل جائیں گی, تو ان چیزوں کے اوپر عمل ہونا چاہیے. دونوں فریقین کو جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے اس معاہدے پہ عمل کرنا چاہیے, اور ہمیں خام خواہی جو ہے وہ خود سے ہی اس قسم کے بیانیے نہیں بنانے چاہیے. نہیں, یہ ہم تو نہیں بنا رہے, یہ تو مذہبی حلقوں کا تو سٹیٹمنٹ ہے. مذہبی حلقے کیوں بنا رہے ہیں اس قسم کے بیانیے؟ یہ تو آپ پوچھ سکتے تھے طاہر اشرفی صاحب کو, کیونکہ یہ کچھ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جن کا خیال یہ ہے کہ ہمیں فوج وہاں بڑی احتیاط سے سوچ سمجھ کے بھیجنی چاہیے, کسی تناؤ کا حصہ ہمیں نہیں بننا چاہیے. نہیں, تناؤ وہاں پہ اس معاہدے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو فریق عمل نہیں کرے گا وہ تناؤ کا ذمہ دار ہوگا. اور ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے برادر مسلمان ملک ہے, جو فلسطین ہے, انہوں نے جو بھی معاہدہ کیا ہے انہوں نے اپنی ول سے کیا ہے. کو ہمارے آپ نے کسی گورنمنٹ لیول پہ کہیں پہ ڈسکس کیا کہ ہماری فوج کی وہاں رسپانسبلٹیز میں کیا خیال ہے کہ اگر فوج کو بھیجنے سے پہلے جو ہے وہ یقیناً پرائم منسٹر جو ہے وہ اس معاملے کو کیبنٹ کے لیول پہ کم از کم, اس سے آگے بھی وہ پارلیمنٹ میں بھی اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے کیبنٹ کو اعتماد میں لیں گے. لیکن میرا خیال اس معاہدے کا حصہ بننے سے پہلے کیبنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا ہوگا. دیکھیں, اس معاہدے کا حصہ جو ہے وہ معاہدہ تو ہم کرنے جا ہی نہیں رہے تھے. ہم تو اس معاہدے میں جو ہے وہ پارٹیسپینٹ تھے. نہیں, آپ نے 20 نکات کو ویلکم کیا ہوا ہے, آپ اس کا حصہ بنے. لیکن ہم اس معاہدے کے یعنی حصہ نہیں ہیں, یا ہم نے اس معاہدے کو جو ہے وہ طے نہیں کیا. طے ان مسلمان ممالک نے اور فلسطین کے ہمارے بھائیوں نے کیا. ہم ان کے اس ایگریمنٹ کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. شفیع جان صاحب, آپ بھی اس پہ رائے دینا چاہیں گے؟ کیا پاکستان کو جانا چاہیے, غزہ میں فوج بھیجنی چاہیے؟ وہاں بڑی ذمہ داری ہے. اگر تو فلسطینیوں کا تحفظ کریں تو بڑی خدمت کا کام ہے, لیکن اگر ہماری وجہ سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ دباؤ آئے تو پھر اس کے اوپر اپنی پوزیشن بھی ہمیں اچھے سے پہلے سے ڈیفینڈ کر لینی چاہیے کہ ہمیں وہاں کیا رول ادا کرنا ہے. سب سے پہلے ندیم صاحب آپ کا شکریہ. بالکل فلسطین کے ساتھ ہمیشہ پاکستان کی عوام کی دل دھڑکتے ہیں, اور فلسطین کو جو بھی مشکل جب بھی درپیش آئی ہے, چاہے اسرائیل کی جارحیت ہو, تو پاکستانی عوام نے اور پاکستانی لیڈرشپ نے ہمیشہ اس پہ آواز بھی اٹھائی ہے اور عملی اقدامات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. جہاں تک مجھے سمجھ آئی رانا صاحب کی گفتگو کی, تو رانا صاحب خود نہیں کلیئر, اور کبھی کبھی مجھے رانا صاحب کی بے بسی بھی اس گفتگو میں نظر آئی کہ وہ خود بھی نہیں کلیئر اور ان کے بس میں بھی کچھ نہیں ہے. دیکھیں, بڑی کور ایشو ہے یہ. اگر پاکستانی فوج وہاں جاتی ہے تو اس فوج کا پرپس کیا ہوگا؟ فلسطین کی عوام کا تحفظ ہوگا یا حماس کو ڈس آرم کرنا ہوگا؟ یہ دو بڑے کور ایشو ہے. اس پہ گورنمنٹ بھی اس وقت نہیں کلیئر اور رانا صاحب خود بھی نہیں کلیئر. اور جہاں تک انہوں نے پرائم منسٹر کی بات کی, تو پرائم منسٹر کیبنٹ میں لے کے آئے یا نہ لے کے آئے, اس ایشو کو ان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ فیصلہ کہیں اور سے ہونا ہے. رانا صاحب, یعنی عجیب ان لوگوں کی منترا ہے, اور نہ یعنی اس سے یہ باز آنے کو تیار نہیں ہے. آپ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی میں نے تو بڑی کلیئرٹی سے یہ کہا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے پہ عمل ہونا چاہیے. اور معاہدہ کیا ہوا ہے رانا صاحب؟ پاکستان ہے تو معاہدہ پڑھے نا, آپ معلوم کر لیا کریں نا جب کسی موضوع کے اوپر بات کرنی ہو تو. معاہدہ ساری دنیا کو جتنا وہ رپورٹ ہوا ہے میڈیا میں سب کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہونا پر آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ شاید آپ نے نہیں پڑھا. نہیں, چھوڑیں آپ اس گفتگو سے. آپ ہر معاملے کو, خواہ اس میں ریاست انوالو ہو, ملک ہو, قوم ہو, مسلمان امہ ہو, آپ کا کام ہے الجھانا. آپ کی ذمہ داری یا آپ کی ڈیوٹی یہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ کسی طور پہ بھی
جو ہے وہ وہاں پہ پاکستان جو ہے وہ فلسطین کے مفاد کے اگینسٹ نہ جا سکتا ہے، وہاں پہ موجود ہونے کی صورت میں بھی اور نہ موجود ہونے کی صورت میں بھی، اور پاکستان کی اگر افواج وہاں پہ ہوں گی تو یقیناً وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ آسرا ہوں گی، بڑا سہارا ہوں گی۔ صحیح سر، ایک اور ٹاپک جس کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا، محمود مولوی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، کل بھی وہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ کچھ لوگوں کو ریلیز کرنا چاہیے جو کوٹ لکھپت میں، شاہ محمود قریشی کو، ڈاکٹر یاسمین کو، ان لوگوں کی ریلیز کی بات کر رہے ہیں، اور کچھ کو ریلیف ملنا چاہیے جس میں وہ عمران کی بات کرتے ہیں۔ آپ سے انٹریکشن ہوا ان کا؟ جی، ان کی ملاقات ہوئی تھی، وہ اسپیکر صاحب کے چیمبر تشریف لائے تھے اور بالکل یہی انہوں نے اس کے اوپر کافی بات کی، لیکن اس کا مخفف جو ہے وہ یہی ہے جس طرح سے آپ نے، ان کا یہ خیال تھا کہ جو لوگ لاہور میں ہیں، جس میں قریشی صاحب اور باقی جو سارے ان کے سینئر لیڈرز ہیں، عمر چیمہ ہے، ڈاکٹر یاسمین ہے، اجاز صاحب ہیں، اجاز صاحب ہیں، اور بھی ایک دو لوگ ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو اگر ریلیف ملے یا وہ رہا ہوں اور وہ آ کے اگر بات کریں تو ان کو نہ کرنا یا ان کی بات کو نہ ماننا مشکل ہوگا۔ یعنی وہ اس بات پہ یعنی کنونس تھے، ایگری تھے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ معاملات کو سلجھانا چاہتی ہے اور وہ مذاکرات یا گفتگو ڈائلاگ کرنا چاہتی ہے، لیکن ایک کلٹ ہے اور وہ کلٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اس بارے میں الجھائے ہوئے ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ بات ہو، بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جو کلٹ ہے اس کی تو ساری دیہڑی اسی بات کے اوپر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بگاڑ کا شکار رہے، آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ ان کے اکاؤنٹس چل رہے ہیں، ان کے باقی سارے معاملے چل رہے ہیں، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے تاکہ یہ جو ہے یہ معاملات کو بہتر انداز سے ہینڈل کرے اور اس میں جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ آگے بڑھنے کا کوئی موقع پیدا ہو اور اس میں ڈائلاگ ہو۔ محمود مولوی صاحب کا تو کہنا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اس پروسیس کو لیڈ کرنا چاہیے، جی، تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم ان کی اس بات سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میری ذاتی اس میں یہ رائے ہے یا اسیسمنٹ ہے کہ یہ جس قسم کے لوگ عمران خان صاحب کے ارد گرد ہیں اور جو کوئی جو ہے وہ کفن کی باتیں کر رہا ہے، کوئی اور قسم کی باتیں کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب بھی جس قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں اور ریسنٹلی جو فرمائی ہے، اس میں میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ جو ہے وہ مؤثر ثابت ہوں گے یا ان کی سنی جائے گی۔ تو آپ ان کو ریلیف دینے کے موڈ میں نہیں ہیں؟ نہیں، ریلیف دینے کا جو معاملہ ہے وہ علیحدہ ہے۔ ریلیف میں مجھے ذاتی طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ریلیف ان کو عدالتوں سے ملنا ہے اور ان کو عدالت میں جو ہے وہ ریلیف کے لیے جانا چاہیے، لیکن جو اس بارے میں جو یعنی یہ دوست فرما رہے تھے کہ اس طرح سے یہ بات جو ہے پازیٹیو سائڈ پہ جا سکتی ہے، اس کے اوپر مجھے کوئی زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو وہاں پہ کوئی خوش گمانی نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی بہتری کا راستہ نکلے گا، یہ آپ کو امید نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ اچھا شفیع جان صاحب، مروت صاحب کل ہمارے ساتھ تھے پروگرام میں، انہوں نے 2-3 ایشوز پن پوائنٹ کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے کی۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کے حوالے سے سہیل افریدی کا بیانیہ جو تھا پہلے اس میں تبدیلی آئی اور نرمی پیدا ہوئی، اور تیرا آپریشن کے حوالے سے بھی انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا کہ خود ان کے اپنے علاقے کے اندر ہوا اور اس میں بھی نرمی پیدا کی ہے سہیل افریدی نے، اور افغان مہاجرین جو صوبے کے اندر تھے ان کے کیمپس خالی کروانے یا ان کو صوبہ بدل کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ سہیل افریدی سپورٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کو۔ آپ کا اس کے اوپر موقف دونوں ایشوز کے اوپر جاننا چاہتا ہوں۔ ندیم صاحب، کل مروت صاحب کی آپ جو بات کر رہے ہیں تو مروت صاحب خود کو ریلیونٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں اور اس طرح ٹائپ کے بیانات دے رہے ہیں۔ نہ ہی صوبائی حکومت نے کوئی اجازت دی ہے، نہ ہی صوبائی حکومت کسی آپریشن کو سپورٹ کرتی ہے، نہ ہی صوبائی حکومت بند کمروں کے فیصلے کو ایکسیپٹ کرے گی۔ جو مروت صاحب کے بیانات جس کو آپ کوٹ کر رہے ہیں یہ ارریلیونٹ ہے،
یہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے. پہلے دن سے جو ہماری سٹینڈنگ تھی ملٹری آپریشن کے حوالے سے ابھی تک وہی سٹینڈنگ ہے ہماری اور سہیل آفریدی صاحب کی. ہم نے یہاں پہ امن جرگہ بھی اس لیے بلایا تیرا تھا میں ایک جو کاروائی ہو رہی ہے آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کو اپوز کر رہے ہیں؟ کسی بھی ملٹری آپریشن کو خیبر پختونخوا میں ہم سپورٹ نہیں کریں گے. یہ ڈے 1 سے ہمارا سٹانس ہے اور ہم اس پہ ابھی تک قائم ہے. یہ بات بڑی کلیئر ہے. اور جو افغان مروت مہاجرین صاحب کے دعوے کیمپس کر رہے خالی ہیں آپ نے ایسی کروائے کسی ہیں یا قسم کی، نہیں کروائے ہیں؟ دیکھیں افغان مہاجرین پہ جو وفاق کی پالیسی ہے، جو پالیسی یہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہیں شکوک و شبہات ہی اس کی پالیسی کو جنم دیتی ہے. ایک سائیڈ پہ یہ کہتے ہیں، رانا صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، کہ افغان مہاجرین کو افغانستان واپس بھیجا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ زبردستی کسی کے ساتھ نہ کی جائے اور عزت کی طریقے سے ان کو واپس بھیجا جائے جو واپس جانا چاہتے ہیں. لیکن دوسرے سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ ہی ایک افغان مہاجر کو پاکستان کی سٹیزن شپ دیتے ہیں، اسی کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیتے ہیں، ان کو حیات آباد کے حلقے سے کھڑا کرتے ہیں، فارم 47 کے ذریعے تیمور جگڑا سے اس کو الیکشن جتوایا جاتا ہے، اور وہ جب ہاؤس میں آتا ہے تو وہ سی ایم سہیل آفریدی کے خلاف الزام تراشی کرتا ہے، عمران خان کے خلاف الزام تراشی کرتا ہے. تو یہ جو گڈ افغان اور بیڈ کیا افغان کی آپ نے افغان پالیسی ہے مہاجرین اب کے یہ نہیں کیمپس چلے گی. خالی کروائے یا نہیں کروائے؟ افغان مہاجرین کے کیمپس آپ نے خالی کروائے یا نہیں کروائے؟ ایسی کوئی کیمپ صوبائی حکومت نے خالی نہیں کروائے. جو افغان مہاجرین واپس جانا جاتے ہیں ان کو بڑے عزت کی طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے، ان کو کرایہ بھی دیا جا رہا ہے. جس طرح وفاق نے پالیسی اختیار کی تھی جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی صوبائی حکومت کو، ہم ان کی پالیسی سے تب بھی ہمیں اختلاف تھا اور آج بھی اختلاف ہے. واپس بھیجنے کا کرایہ آپ دے رہے ہیں؟ صوبائی حکومت دے رہی؟ جی بالکل. جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں، یہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی 3 دسمبر کو، اس کے منٹس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اس میں تمام ڈپٹی کمشنر صاحب کو یہاں پہ ہوم میں یہ میٹنگ ہوئی تھی. تمام ڈپٹی کمشنر صاحبان کو یہ آرڈرز جاری ہوئے تھے کہ جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں ان کو بڑے عزت کی طریقے سے واپسی کا کرایہ دے کے ہم ان کو رخصت کر رہے ہیں، بڑے پیار سے. ہم اس طرح نہیں کر رہے جس طرح وفاق نے کیا، جس زیادتی زبردستی سے انہوں نے پنجاب سے اور باقی صوبوں سے ان کو نکالا. اچھا میں رانا صاحب سے بھی اس کا جواب لے لوں. رانا صاحب کل ہمارے ساتھ تھے مروت صاحب، انہوں نے کہا کہ کے پی گورنمنٹ نے افغان مہاجرین کے کیمپس خالی کروانے شروع کر دیے، اور انہوں نے ایک اسسٹنٹ کمشنر کا نوٹیفیکیشن بھی مجھے دیا کہ افغان مہاجرین کو، ہم نے وہ ٹی وی پہ دکھایا، باقاعدہ نوٹیفیکیشن کی کاپی تھی ان کے پاس، کہ جو کرائے پہ گھر دے گا یا جائیداد دے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ابھی انہوں نے یہ تصدیق کی کہ وہ کرایہ دے رہے ہیں، رسپیکٹیبلی واپس بھیجنا چاہیے. میں اس کا حامی ہوں، کسی کے ساتھ عزت کے منافی سلوک نہیں ہونا چاہیے، اللہ اس کے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں ہو، ادروائز عزت سے واپس بھیجیں. ہماری پالیسی اس وقت کیا؟ ہم نے خالی کروائے ہیں کیمپس کے پی میں؟ دیکھیں کیمپ خالی کروائے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عزت احترام کے ساتھ بھیجنا چاہیے، اور ان کا جو بھی کرایہ یا جو بھی ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے کرایہ کے علاوہ، میرا خیال تھوڑا سا وہ رقم زیادہ ہے، وہ ان کو ادا ہونی چاہیے. باقی جو آپ نے بات شیر افضل صاحب کے حوالے سے کی ہے، مروت صاحب کے حوالے سے کی ہے، اور جو بات یہ شفیع جان صاحب نے کی ہے، میں شفیع جان صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. یہ بات درست ہے. یہ مخالفت کر رہے ہیں آپریشن؟ جی یعنی ہاں بالکل یہ مخالفت کر رہے ہیں. اور مروت صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو کو فرق آیا ہے رویے میں، تو وہ تو خام خواہ ان کو مجبور کرنے والی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنے اس رویے کے اوپر اور زور دیں. میری اسیسمنٹ کے مطابق کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے. ایک بریک کی باغی. شفیع جان آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک سے واپسی پہ رانا صاحب سے یہ جو ڈائلاگ پروسیس ہے اس کے اوپر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب، پاکستان میں جو سیاسی فضا میں اگر بہتری آ جائے تو ہماری اقتصادی معاملات بھی بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ کا اور پی ٹی آئی کا تنازع کسی مفاہمت پہ پہنچ جائے بہت ہی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. کوئی ہے ایسے امکانات کہ بالکل رول آؤٹ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس میں جو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ذات گرامی ہے وہی جو ہے وہ حائل ہے. پہلے جو پولیٹیکل فورسز تھی جن کا آپس میں اختلاف تھا، اور شاید 90 کی دہائی میں جو ہے وہ بہت شدید تھا،
تو جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تو یہ صاحب آ گئے یا ان کو لایا گیا، اور اب وہ 2011 سے 18 تک بھی انہوں نے یہی کچھ کیا۔ جب برسر اقتدار ان کو کر دیا گیا یا وہ ہو گئے تو اس کے بعد سب سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف دی دین اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن، انہوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہمارے RTS بٹھا کے ہماری 40 سیٹوں کو جو ہے وہ چھینا گیا ہے اور آپ کو دیا گیا ہے، آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے، لیکن آپ اب بن گئے ہیں، ہم اس ملک کے مفاد کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آئیں چارٹر آف اکانومی کریں، ملک کی اکانومی کے حالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب اٹھے اور انہوں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے انڈورس کیا میاں شہباز شریف صاحب کی بات کو، اور انہوں نے ایک فقرہ کہا جو بعد میں بڑا مشہور ہوا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ بڑھایا تھا اصل میں اور انہوں نے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو تقریر کی وہ آج تک اسی کے اوپر قائم ہے کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں آپ سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، آپ مجھ سے NRO مانگ رہے ہیں۔ یہی 4 سال انہوں نے کیا، اسی پہ وہ آج بھی جو ہے وہ کھڑے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو بات کرنے کو تیار ہے کہ مجھے دوبارہ وزیر اعظم بناؤ تاکہ میں آگے سب کو ختم کروں، لیکن وہ اس ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے، پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کی وہ تقریر بہت اچھی تقریر تھی، اور اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، ان کے خلاف کچھ مذہبی لوگوں نے کچھ فتوے جاری کر دیے تھے، تو بلاول کی تقریر بنیادی طور پر اس کانٹیکس میں تھی، اور بڑا اچھا میسیج تھا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو آپ کو آج بھی ان 2 ایشوز پہ مفاہمت چاہیے، آپ کی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے بھی چاہیے، اور آپ کو یہ جو انٹرنل چیلنج ہے یہ سیکیورٹی کا اور TTP کا، اس کے لیے بھی آپ کو مفاہمت چاہیے۔ جو بلاول اور شہباز نے جو باتیں تب کہیں تھی آج بھی چاہیے۔ سن لیں یعنی ہم، اور اس میں پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ اس کی بھی کوئی ادروائز جو ہے وہ سوچ نہیں ہے، ہم پرائم منسٹر آف پاکستان تو اب بھی آن دی فلور آف دی ہاؤس، جس دن بجٹ پاس ہوا ہے، بجٹ پاس ہونے کے بعد وہ اپوزیشن کی سیٹوں پہ گئے ہیں، اسد کیسر صاحب تھے، اپنا گوہر خان صاحب تھے، غالباً عمر ایوب صاحب بھی تھے، باقی بھی سارے تھے، ان سے جا کے ہاتھ ملایا اور ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کا مطلب آپ کی ہمیں باتوں سے مفاہمت پیدا کرنی چاہیے۔ آپ کی باتوں سے تو پھر یہ لگتا ہے کہ عمران خان سے مفاہمت نہیں ہو سکتی، باقی کسی سے بھی ہو جائے گی، نہیں، عمران سے وہ نہیں ہو کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کا ایجنڈا ہی جو ہے وہ فتنہ ہے، فساد ہے، افراتفری ہے، انارکی ہے، تو اس کا وہ ملک میں یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا تو پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک لائن وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ میں ہے نا کہ وہ جنرل فیض والے میں کہ وہ سیاسی انتشار اور سیاسی معاملات فساد والے، وہ ابھی علیحدہ سے تحقیق ہو رہی ہے، تو پھر عمران خان اور فیض دونوں کو آپ 9 مئی میں بک کریں گے؟ دیکھیں میرے پاس یعنی کوئی انویسٹیگیٹنگ رپورٹ یا کوئی ایویڈنس تو میں نے نہیں دیکھی، لیکن جو لانگ مارچ ہوا تھا آرمی چیف کی تعیناتی کو روکنے کے لیے، اور جو 9 مئی کا واقعہ ہے، شنید یہ ہے، اور جو ہے وہ یعنی اس بارے میں کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ محسوس ہوتی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب ان دونوں واقعات کے آرکیٹیکٹ تھے، اور ان دونوں واقعات میں آرمی کے اندر، ادارے کے اندر بھی جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ بگاڑنے کی جو ہے وہ سازش کی گئی، اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ سر وہ اگر آرمی کے اندر معاملات بگاڑے ہوں تو پھر تو وہ سیڈیشن والا، بغاوت والا کیس جی بنتا ہے، بالکل۔ تو پھر وہ فیض کے اوپر بغاوت کا کیس بھی بنے گا۔ دیکھیں یہ جو فقرہ جس کی آپ نے بات کی ہے وہ اس کورٹ مارشل کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، تو اس میں یہ جو فقرہ ہے اس کی آگے فردر اس میں جو ایویڈنس سامنے آتی ہے، تو اس سے اگر یہ بات جو میں نے عرض کی ہے یہ ثابت ہوتی ہے تو پھر اس پہ کوئی شک نہیں ہے، پھر یہ بغاوت کا کیس ہے۔ جی بغاوت کا کیس ہے، اور اس میں فیض حمید صاحب اگر انوالو ہیں تو پھر انہوں نے کسی کے ساتھ مل کے کی ہے نا، اکیلے تو کوئی آدمی ایسا نہیں کر تو سکتا۔ پھر عمران کے اوپر بھی وہ مقدمہ بنے گا؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ PTI کے کچھ اور لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اوروں کا بھی اوپر بنے گا۔
رانا ثناء اللہ خان مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آصف پیر صاحب CEO سسٹمز لمیٹڈ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان سے IT سیکٹر اس کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے، اور ٹیکس ریفارمز اس میں بھی یہ اس وقت پارٹیسپینٹ ہے۔ آصف صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ پچھلے سال کی نسبت IT اور IT انیبلڈ سروسز کی برآمدات اوپر گئی ہیں، اچھا نمبر ہے، لیکن جو ایک بہت فاسٹ پیس گروتھ نظر آ رہی تھی پچھلے 2-3 سالوں میں، لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں کمی آئی ہے۔ اوور آل ایکسپورٹ تو نیچے ہیں، لیکن IT کے ابھی اللہ کا شکر ہے پازیٹیو زون میں، کیا وجوہات؟ جی آئی ٹی ایکسپورٹ اس لیے پازیٹیو زون میں ہے کہ آئی تھنک فوکس بہت ہوا ہے اس پہ، گورنمنٹ کا بھی، آئی ٹی سیکٹر کے بھی، اپرچونٹی بھی بہت ہے ندیم بھائی۔ آئی تھنک اپرچونٹی اتنی زیادہ ڈیمانڈ جنریٹ ہو رہی ہے، اور پاکستان کا اسٹل اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے، اور آئی تھنک ٹیلنٹ بھی آ رہا ہے ہمارے پاس ملک میں، اور ڈیمانڈ بھی جنریٹ ہو رہی ہے۔ آئی تھنک اس وقت ہمارے لیے اے آئی نے ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کر دی ہے، ہمیں اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھا کے گروتھ آ رہی ہے، اور آئی تھنک بہت سارے چھوٹی کمپنیاں، فری لانسرز، لوگ سیکھ کے اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کام پکڑ کے انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں، ڈیلیور کر رہے ہیں، اور ویلیو کریٹ کر رہے ہیں ملک کے لیے۔ آئی تھنک اٹس ویری انکریجنگ رائٹ ناؤ۔ آصف صاحب، جو سعودی عرب، قطر، UAE، ان ممالک میں بے پناہ اپرچونٹیز ہیں، میں بہت ساری ویسٹ کی کمپنیز کو دیکھتا ہوں کہ اپنے آفیسز اسٹیبلش کر رہی ہیں، ہمارے لیے وہاں کیا صورتحال ہے؟ کیا ہمیں کوئی رکاوٹ ہے یا آسانی ہے؟ آئی تھنک اگر آپ دیکھیں جو ہماری پازیٹیوٹی، اگر آپ کو ریسیونگ کرنے میں، آپ کو میٹنگز کرنے میں، آپ کو بات کرنے میں، اگر آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھی طرح سے ویلکم کیا جاتا ہے۔ ہم پاکستان کا ایک اچھا امیج کریٹ ہوا ہے ورلڈ میں، اور آئی تھنک ایوری ون نوز دیٹ وی ہیو اے ٹیلنٹ، اور یہ ٹیلنٹ کو لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمیں جو آپ نے دشواریوں کی بات کی، اس میں ڈیفینیٹلی میں نے آئی تھنک پہلے آپ کا ایک پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ ویزاز جو ہیں وہ اسٹل ایشوز ہیں، ابھی تک وہ مسئلہ پوری طرح سے حل نہیں ہوا۔ آئی نو کہ دیر مسٹ بی کہ کچھ ایشوز ہوں گے جس کی وجہ سے یہ ویزاز بلاک ہوئے ہیں، بٹ ان ایشوز کو ایک الگ کرنا، دو چیزوں کو، وہ بہت ضروری ہے کہ جو فارمل سیکٹر ہے، جو ہماری جیسی کمپنیاں ہیں، اور جو اور بھی بزنس پیپل ہیں جو جانا چاہتے ہیں، ان کے لوگ جانا چاہتے ہیں، اور چونکہ آئی ٹی میں صرف پیپل بزنس ہے تو بہت سارے لوگ جاتے ہیں، باقی ایک دوسرے ایکسپورٹ بزنس میں آپ ایک دو لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی پروسیس بنایا جائے، اور ایک کوئی میکینزم کریٹ کیا جائے تاکہ پریڈکٹیبلٹی آئے۔ دیکھیں، آپ کو اگر پریڈکٹیبلٹی نہیں ہوگی نا کہ یہ مجھے ویزا ملے گا کہ نہیں ملے گا، میں جا سکوں گا کہ نہیں جا سکوں گا، میں بندہ بھیج سکوں گا کہ نہیں بھیج سکوں گا، میں ایونٹس اٹینڈ کر سکوں گا، جب یہ انپریڈکٹیبلٹی آتی ہے نا تو پھر آپ اچھے ڈیسیجنس نہیں لے سکتے، پھر آپ اپنے کانفیڈنس کے ساتھ کسٹمر کو سیل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں US میں یہ سچویشن ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں ویزا، اگر 10 بندے بھیجنے ہیں تو ان کو بزنس ویزا ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا، اینڈ وی کانٹ آسک فرام گورنمنٹ ایز ویل، بیکاز وی نو کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ہم جا کے پوچھیں گے اور وہ ہمارے کہنے پہ یا گورنمنٹ کے کہنے پہ US کے ویزاز بہت سارے ملیں۔ بٹ جو فرینڈلی نیشنز ہیں، جو GCC کنٹریز ہیں جن سے بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے، ان پہ تو ہمیں کوئی نہ کوئی میکینزم بنانا پڑے گا، بیکاز دس از آور مارکیٹ رائٹ ناؤ، اینڈ اف یو مس دیٹ opportunity in these markets which because سعودی بہت انویسٹ کر رہا ہے آئی ٹی میں، اے آئی میں، آپ تو سنتے ہی ہوں گے اے آئی میں کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر، تو اگر ہم نے یہ مس کر دیا تو ہمارے لیے بڑا پھر وی ول بی ویری بیہائنڈ، فار بیہائنڈ۔ سو آئی تھنک یہ دشواری تو ہمیں ضرور سالو کرنی ہے، اور آئی تھنک ایوری بڈی از ورکنگ آن اٹ۔ میں نے آئی تھنک پرائم منسٹر از ویری فوکسڈ، IT منسٹر، اینڈ آئی ہوپ انشاءاللہ یہ ایشوز ریزالو ہونے اچھا آصف چاہیے۔ پیر اور صاحب، اس کے آئی اوپر تھنک بات سارے لوگ کر رہے ہیں، میری خود بہت سارے حکومت کے لوگوں سے بات ہوئی اور میں نے انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ IT سیکٹر میں یہ ویزا ایشو ہے تو ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ وہاں پازیٹیوٹی بھی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک ریزالو نہیں ہو سکا، باٹل نیکس وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، UAE کا ایشو آ رہا ہے، سعودیز کا آ رہا ہے تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے، ابھی وہ اس کو کچھ تبدیلی نہیں کر سکے، ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے پروسیس کو۔ سر یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کوشش جو میں جتنی بھی بات کر رہا ہوں، اور آئی تھنک مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی ایفرٹ نہیں کر رہا، ایفرٹس ہو رہی ہیں۔ جو آپ نے کہا نا ریزلٹس جلدی آنے چاہیے تھے، وہ کیوں نہیں آ پا رہے اس کی میرے پاس تو ظاہر نالج نہیں ہوگی، بٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایفرٹ نہیں ہو رہی ہے، لوگ اویئر نہیں ہیں اور اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے۔ آئی تھنک امپورٹنس تو ہر کوریڈور میں دی جا رہی ہے، سالو کیوں نہیں ہو رہا اس کی وجہ آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو آنسر، دیر مے بی اینڈ مینی ادر ریزنس کہ کیوں نہیں سالو ہوا، جلدی کیوں نہیں ہوا، اور اللہ کرے ابھی بھی ہو جائے۔ آئی تھنک اٹس ناٹ ٹو لیٹ، if we are able to solve now even we will be able to catch up, right؟ بٹ اس کو زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اگر زیادہ ڈیلے کیا اور اسی طرح کے ایک دو کوارٹر اور نکل گئے تو
आई थिंक मेरे ख्याल से तो महीने भी निकल गए तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, वी विल लूज द अपॉर्चुनिटी, राइट। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस वक्त, और दुनिया सारी की कंपनियां सऊदी अरब का रुख कर रही हैं, और हमारी जी हुकूमत जी। को यूएई में भी और सऊदी अरब में दोनों को फोकस्ड एफर्ट करनी पड़ेगी इसमें। आसिफ पी साहब, जो आपका एक वो फोरम बना हुआ है जिसके अंदर हुकूमत को तजावीज़ दी जा रही है, वहाँ इसके ऊपर कोई कोशिश की जा रही? बिल्कुल लास्ट बिल्कुल की थर्टी जा फोर्टी रही है, आई सेकेंड में। थिंक। जी जी, बिल्कुल की जा रही है, इस पे भी कोशिश की जा रही है। और हमारी मीटिंग्स भी हुई, वर्किंग ग्रुप जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, टैक्स का भी, आईटी का भी, और सारी बातें सुनी गई। और आई थिंक बड़ा सब ने बहुत तवज्जो से सुनी और रिस्पॉन्ड भी किया, और प्राइम मिनिस्टर ने खुद नोटिस भी लिए हैं काफ़ी। एंड चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जो भी इंडस्ट्री के इश्यूज हैं, जिस तरह के भी हैं, एटलीस्ट जो जहां तक फैसिलिटेशन हो सकती है गवर्नमेंट ने करना है, क्योंकि आईटी एक्सपोर्ट तो बढ़ानी है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि आईटी एक्सपोर्ट नहीं बढ़नी चाहिए, और बढ़ेंगी। आई थिंक आई एम अच्छा, वेरी आसिफ ऑप्टिमिस्टिक साहब, कि आपसे बढ़ेंगी टैक्स जरूर। रिफॉर्म्स का इशू भी हमने डिस्कस करना है, आज टाइम निकल गया, लेकिन जी जी। आइंदा आने वाले दिनों फॉर्म वाले इशू पे भी आपसे बात करेंगे। आसिफ पीर साहब, सीईओ सिस्टम लिमिटेड, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।